रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह हुजरात का हम मुताला कर रहे थे, 15 आयात तक हमने पढ़ लिया था। ये आखिरी 3 आयात हैं जो इस वक्त मैंने आपके सामने तिलावत की हैं। 18 आयात पर यह सूरह मुबारक मुश्तमिल थी। जो आयत नंबर 14 और 15 है जिसमें ईमान के मुख्तलिफ पहलू बयान किए गए हैं कि आयत नंबर 14 में ये बताया कि ईमान का एक लेवल ये है कि जिसकी बुनियाद पर दुनिया में फैसले होते हैं, जिसे हम इस्लाम भी कह सकते हैं या जिसे हम कानूनी ईमान भी कह सकते हैं। कुरान मजीद में जब इस ईमान का जिक्र आता है तो उसके लिए ईमान का लफ्ज़ भी आता है, इस्लाम का लफ्ज़ भी आता है। लेकिन ईमान का लफ्ज़ जब इस लेवल के लिए आएगा तो उसके साथ अमल साले का लफ्ज़ जुड़ के आएगा। जब कहा जाता है इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात, तो वहाँ उसका मतलब ये होता है कि यहाँ जो ईमान की बात की जा रही है ये वो कानूनी स्टेटस का जो ईमान है, इसलिए अमल साले को अलहदा बयान किया जा रहा है। लेकिन जहाँ महज ईमान का जिक्र हो उसके साथ अमल का जिक्र न हो तो उसका मतलब ये होता है कि ये वो ईमान है कि जिसके साथ अमल अंदर खुद ब खुद शामिल होता है, उसका अलहदा से जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और ये कौन सा दर्जा है ईमान का? जब ईमान दिल में चला जाता है। तो कालतिल आराबु आमन्ना कुल्लम तोमिनु वलाकिन कुलू अस्लमना, वहाँ उसे इस्लाम कहा। किसी दूसरी जगह ज़रूरी नहीं है कि इस्लाम ही कहें, वहाँ उसे ईमान भी कह सकते हैं, लेकिन मुराद ये वाला होगा कि अंदर अभी नहीं गया, अभी जो है वो इकरारुम बिल लिसान वाला ईमान है, तो उसे इस्लाम भी कह देंगे। अच्छा, बाज़ जगहों पे इस्लाम का लफ्ज़ ईमान के मानी में भी इस्तेमाल हुआ है, और तो गोया ये इस्लाम और ईमान मुतरादिफ भी हैं, इनके मानी में फ़र्क भी है। और यहाँ इस मकाम पे इस्लाम का मतलब इकरारुम बिल लिसान है और ईमान का मतलब तस्दीक़े क़ल्बी है। लेकिन किसी दूसरी जगह पे ईमान का मतलब इकरारुम बिल लिसान भी हो सकता है और तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब भी हो सकता है, और किसी जगह पे उसका मतलब सिर्फ लफ्ज़ ईमान ही होगा लेकिन उसका मतलब इकरारुम बिल लिसान होगा। इसकी एक बड़ी प्यारी मिसाल है, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, या वो लोगों जो ईमान लाए हो, लाओ ईमान अल्लाह और उसके रसूल पर। तो अब हम पहला जो ईमान है उसे कहेंगे यहाँ मुराद इस्लाम है, या इकरारुम बिल लिसान है, या शहादत लिसानी है कि जिन्होंने कलमा पढ़ लिया है, ए कलमा गो मुसलमानो आमिनू बिल्लाहि व रसूल, दिलो जान से अल्लाह और रसूल पर ईमान। यह दिलो जान अब हमने पास से लाना पड़ा ना, उधर इबारत में मौजूद तो नहीं है ना, तो क्यों लाना पड़ा कि ये जब पहली दफ़ा ये कहा कि ईमान वालो लाओ ईमान, तो बात समझाने के लिए अब यही तरीका है कि ए ईमान के दावेदारो कल्बी ईमान लाओ, दिली ईमान लाओ, यकीन वाला ईमान लेके आओ। तो ये इस चीज़ को आप ज़हन में रखें कि ये अल्फाज जो हैं कुरान मजीद में इस तरह इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, ये जो दिल वाला ईमान है इसकी मैंने आपके सामने जो खासियत रखी थी तफसील के साथ, गुज़श्ता जो नशिस्त हमारी हुई थी उसमें ये कि इसकी जो ख़ास अल्लाह ताला ने जो कैफियत बयान की है वो क्या है कि सुम्मा लम यरताबू, वो ईमान लाए फिर शक में नहीं पड़े। और मैंने ये बात आपके सामने खोली थी कि शक कब पैदा होता है, कि जब यकीन में कुछ कमी बेशी हो तो तभी शक पैदा होगा ना। यकीन जितना मजबूत होगा शक इतना ही दूर हो जाएगा। और बहुत सारी मिसालें दे के मैंने आपके सामने ये बात अर्ज़ की थी कि असल में जब अल्लाह की मोहब्बत सब में इंसान शदीद तरीन हो जाता है, जैसे कि कुरान मजीद में आया वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो अल्लाह पर ईमान लाए सबसे शदीद मोहब्बत वो अल्लाह से करते हैं। तो जितनी शदीद मोहब्बत हो जाती है इतना ही यकीन की कैफियत का वो मज़र है, यानी जितना यकीन गहरा होगा इतनी ही शदीद मोहब्बत होगी, और मोहब्बत होगी तो गैरुल्लाह की मोहब्बत निकल गई है, गैरुल्लाह की मोहब्बत निकल गई, अब शक नहीं पैदा होगा। लेकिन एक दिल में अगर 2 मोहब्बतें जमा होंगी तो दिल कभी इधर होगा और दिल कभी इधर होगा। और इसी को फिर सूरह हदीद के हवाले से मैंने आपके सामने रखा, यही फिर फितना बनता है, यही तरब्बुस की बुनियाद बनती है। व तरब्बस्तुम, इसी के नतीजे में फिर शक की कैफियत पैदा होती है, वर्तबतुम, और तुम शक में मुब्तला हो गए। ये तो वो चीज़ थी गोया जो पिछले इन 2 आयात पर हम गुफ्तगू कर चुके हैं, उनका एक खुलासा हमारे सामने आ गया। लेकिन एक अब इजाफी चीज़ आपके सामने रखूं कि ये वाला ईमान जो है इसको कुरान मजीद एक और अंदाज में भी बयान करता है, और वो है इसे एहसान,
جیسے آتا ہے نا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. جیسے آتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو یہ احسان کا لفظ یہ حسن سے بنا ہے. حسن کہتے ہیں خوبصورتی کو، اور ایمان کی خوبصورتی کیا ہے؟ اب دیکھیں نا، احسان ایک ہر عمل کے ساتھ جڑ کے آ جائے گا. حسن، خوبصورتی، آپ نماز درجہ احسان میں پڑھیں، یعنی بہت خوبصورت کر کے پڑھیں. آپ جو کام بھی کریں اللہ کی خاطر، ہر عمل کو بہترین سے بہترین طریقے پر سر انجام دیں، یہ اس کام کا حسن ہے، اس کی خوبی ہے، اس کی عمدگی سے ادا کرنا. تو یہ عملی احسان ہے. لیکن ایمانی احسان کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو یقین کی کیفیت ہے یہ اس درجے میں ہو جائے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تم اللہ کی بندگی اس طور پر کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ يَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ کیفیت نہیں بھی ہے یقین کی، وہ کیفیت کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ والی کیفیت نہیں بھی ہے تو کم از کم اتنی ضرور ہو جائے کہ یہ یقین دل پر طاری ہو جائے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس یقین کے ساتھ جو عمل ہوگا تو اس میں حسن بھی آ جائے گا، اس میں خوبی بھی آ جائے گی، وہ تو بہترین ہوگا. اب آپ سوچیں نا، کسی بھی آدمی کے سامنے جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ یار یہ کوئی کیڑا نہ نکال دے، یہ کوئی اس میں جو ہے نا یہ نہ کہے کہ یہ ویسے ہی جان چھڑانے کے لیے کام کر رہے ہیں، اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو باس ہوتا ہے اس کے سامنے جب کام کرتے ہیں تو جو بھی ہماری صلاحیت ہوتی ہے ساری کو بروکار لا کر اچھے سے اچھے طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں. اب ہم جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں اور ہمیں پورا یقین ہو کہ جیسے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، تو اب دیکھیے نا اس نماز کے اندر کیسے وہ کوئی اونچ نیچ ہو سکتی ہے، پھر کیسے وہ کیفیت ہو سکتی ہے کہ وہ آدمی جو ہے نا کبھی سر جو ہے نا اس میں کھجلی کر رہا ہے اور کبھی پاؤں میں کھجلی کر رہا ہے. ایسا تو پھر نہیں ہوگا. تو پھر اس کے اندر ایک حسن آ جائے گا. تو ایک عمل کا احسان ہے، ایک اس ایمان کے یقین کی کیفیت کا احسان ہے، اور وہ یہ ہے کہ کانک تراہ، جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ يَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو کم از کم اتنا تو ہو جائے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یقین کی کیفیت اس درجے کو پہنچ گئی. اب اس کے ساتھ کوئی شک کے ہونے کا امکان باقی نہیں رہے گا. اچھا، اس کے آخر میں جو بات کہی کہ اولئک هم الصادقون، سچے بس یہی ہیں. اب یہ جو یہاں پہ سچے کی بات ہے، ایک تو اس سیاق و سباق کے حوالے سے آ گئی، یعنی دعویٰ تو انہوں نے بھی کیا تھا کہ ہم ایمان لائے، تو گویا ان کے دعوے کو تو رد کر دیا، تو ان کا دعویٰ گویا جھوٹ ہے. تو پھر سچا دعویٰ کس کا؟ ان کا دعویٰ سچا ہے. تو عبارت جو سیاق و سباق ہے اس میں سچے کا معنی یہ ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سچائی ہے یہ در حقیقت اس ایمان حقیق، جیسے وہ حسن کی بات آ گئی، جیسے ایمان کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ عمل کو علیحدہ سے بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ اس کے اندر گویا موجود ہے، انڈرسٹوڈ ہے. اسی طرح سمجھ لیجئے کہ سچائی اس کا جزو لا ینفک ہے، بلکہ کہہ لیں کہ سچائی جو ہے اس ایمان کا متبادل لفظ ہے. ایمان اور سچائی گویا ایک ہی چیز ہے. یہی سچے لوگ ہیں. وہ حدیث ضرور ذہن میں آئی ہوگی کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مومن یہ کام کر سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے، بڑے کبیرہ گناہوں کا ذکر ہے. فرمایا ہاں یہ کر سکتے ہیں. پوچھا گیا جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو ایک طرف تو سچا گویا ایمان اگر حقیقی دل میں ہے تو جھوٹ نہیں ہو سکتا. تو یہ سچے لوگ ہیں اپنے ایمان کے دعوے میں، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے. اور یہ کہ اصلی سچے تو ہوتے ہی ہیں کہ ایمان لائے اور پھر اپنی پوری زندگی اس کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کرنے میں لگا دی. اچھا، یہ جو دوسرا معنی ہے اس کی سپورٹس میں کچھ جو بھی قرآن مجید میں اور آیات ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں. مثلاً سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 اس میں بتایا کہ نیکی تو ان کی ہے جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر لائے، فرشتوں پر لائے، نبیوں پر لائے، کتابوں پر لائے، یہ نیک ہیں. پہلا تو یہ ہے، انہوں نے مال خرچ کر لیا اپنے مال کی محبت کے باوجود، یا اللہ کی محبت میں خرچ کیا انہوں نے مال، قریبی رشتہ داروں کو دیا، یتیموں کو دیا، محتاجوں کو دیا، مسافروں کو دیا، پھر نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی. اس کے بعد والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، انہوں نے صبر کیا، جو بھی تکلیفیں آئیں ان پر بھی، جو سختیاں آئیں ان کے اوپر بھی،
اور جب جنگ آئی تو اس جنگ کی حالت میں بھی جو ہے انہوں نے صبر کیا ہے. یہ ہیں وہ لوگ کہ جو سچے ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں. اصل تقویٰ بھی یہ ہے, اصل سچا بھی یہ ہے. اس کا مطلب ہے ایک آدمی نے دعویٰ کیا میں نیک ہوں, ایک آدمی نے دعویٰ کیا میں ایماندار ہوں, لیکن اگر یہ اعمال اس کے اندر نہیں ہے تو اس کا مطلب اس کا دعویٰ درستگی کا نہیں ہے, وہ سچا آدمی نہیں ہے. اچھا, یہ جو جنگ کے وقت صبر کرنا ہے اور سہنا ہے اور جھیلنا ہے اور برداشت کرنا ہے اور ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہونا ہے, اب اسے محبت کے ساتھ بھی جوڑیں. آپ کو اگر اپنا سب کچھ اللہ کے لیے لٹانے کے لیے آپ تیار ہیں, جیسے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی گواہی موجود ہے, تو اس کا پتہ کہاں چلے گا؟ میدان جنگ میں. آپ جان بھی دینے کے لیے تیار, ہتھیلی پہ لے کے آ گئے اللہ کی خاطر جان قربان کرنے پر. اچھا, اس توقع پر آ گئے کہ ہمیں فتح حاصل ہو جائے گی, نصر من اللہ و فتح قریب, تو پھر تو امتحان پورا ہی نہیں ہوا. نہیں, حالات ایسے ہیں کہ معلوم ہوا موت کے منہ میں جا رہے ہیں اور پھر بھی جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ بالکل وہ بات ہو گئی جیسے ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں چھلانگ لگائی تھی. گویا یہ آدمی سچا ہے. چنانچہ یہ موقع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ویسے تو بے شمار آئے ہیں, لیکن بس یہ پوری جماعت پر جب یہ موقع آیا ہے وہ غزوہ احزاب ہے. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا, وہ ہلا مارے گئے بہت زور کا ہلانا, اور جس میں معلوم ہوتا تھا کہ اب گویا ہم پیس دیے جائیں گے. پورا عرب کی طاقت جو ہے نا اس نے آ کے محاصرہ کر لیا ہے. اندر سے بھی جو ہے وہ بنو قریظہ بغاوت کر گئے. منافقین ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اب تو بالکل ہی بچنے کا کوئی امکان ہی باقی نہیں بچا. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا, اور جب یہ کیفیت منافق مسلمان تھے وہ بھی جو وہاں پہ موجود تھے, جو کمزور, جن کا وہ یقین اتنا نہیں تھا, جب انہوں نے یہ کیفیت دیکھی تو انہوں نے کہا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا, ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے وعدے نہیں کیے تھے مگر جھوٹے وعدے کیے تھے. وہ کہتے تھے جی آپ کو کیسر و کسریٰ کی بادشاہی ملے گی, میں تمہارے ہاتھ میں کیسر و کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں, اور قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم, عجم اور عرب کے حکمران بن جاؤ. اور یہاں صورتحال کیا ہو گئی ہے کہ ہم رفع حاجت کے لیے باہر نہیں جا سکتے. تو گویا جو ہم سے وعدے کیے گئے تھے وہ غلط تھے, وہ ٹھیک نہیں تھے. ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا, یہ قرآن مجید نے ان کی اس کیفیت کو بیان کر دیا. اچھا, وہی حالات دیکھ کر, اسی صورتحال کا جائزہ لے کر, وہیں پر موجود کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ, ہم سے تو اللہ اور اس کے رسول نے یہی وعدہ کیا تھا. امتحان ہوگا, آزمائش ہوگی, دیکھا جائے گا کہ تم سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹاتے ہو یا نہیں لٹاتے. موت سامنے نظر آ رہی ہوگی, اللہ کی محبت میں آگے بڑھتے ہو یا نہیں بڑھتے. یہی تو ہم سے وعدہ کیا گیا تھا. ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ, اسی کا تو اللہ اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا. اب یہ والے لوگ ہیں, اس پر اللہ کی طرف سے انہیں ایک سرٹیفکیٹ ایشو ہوتا ہے, رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ, جنہوں نے سچ کر دکھایا وہ وعدہ جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ, ان میں وہ بھی ہیں کہ جو انہوں نے نظر مانی تھی اسے پورا کر چکے, یعنی جان آفرین کے اوپر قربان کر چکے. اور جو باقی ہیں وہ منتظر ہیں کہ کب وقت شہادت آتا ہے اور ہم بھی یہ نقد جان لے کر حاضر ہو جائیں, سر بکفن اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں, سر بکف اللہ کے حضور پہنچ جائیں. یہ جو ہے کہ جن لوگوں کی صورتحال ہے یہ سچے لوگ ہیں. رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ, جنہوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اسے سچ کر دکھایا. تو یہاں اسی جہاد کا ذکر ہے کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون. تو ایک سچائی قول کی سچائی ہوتی ہے, ایک سچائی پورے کردار کی سچائی ہوتی ہے. یہاں پہ یہ بتایا کہ وہ قول کے بھی سچے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سمجھ لو پورا کردار اپنے اس دعوے کے مطابق ہے, جو انہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے اس دعوے کے مطابق ہے. اب یہ ساری جو بات ابھی تک ہم نے سمجھی ہے, یہ ذرا تھوڑا سا اس کو میں چاہتا ہوں نہ چلیں تھوڑا نیچے اترتے ہیں, اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھتے ہیں. قول ایک ہمارا دعویٰ ہے, اس کے مطابق ہمارا عمل ہے یا نہیں ہے, اس کو دیکھنے کا. بہرحال ایک تو یہ بہت بڑا جو ہے نا اللہ کی ناپسندیدگی کی بات ہوتی ہے کہ آدمی کا دعویٰ کوئی بہت بڑا ہو اور اس کے مطابق اس کا عمل نہ ہو. لما تقولون ما لا تفعلون, کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو.
کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کو بیزار کرتی ہے یہ بات کہ تم وہ باتیں کرو کہ جو تم کرو نا۔ اب یہ سورہ صف میں آیا ہے نا، تو یہ لما تقولون ما لا تفعلون وہاں کس سیاق و سباق میں آیا ہے؟ اگلی آیت پڑھیں گے خود سمجھ آ جائے گا۔ یعنی ان سے اللہ بیزار ہوتا ہے، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، تو بیزاری کے مقابلے میں کون سی کیفیت ہو سکتی ہے؟ جن پر پیار آئے، جو بھائیں، جو دل کو اچھے لگیں، جو لبھائیں دل کو، وہ کون ہیں؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ محبت ان سے کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں صفیں باندھ کر جنگ کرتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں۔ گویا جو نہیں کرتے وہ دعویٰ اسلام کا کر کے لما تقولون ما لا تفعلون کے مجرم ہوتے ہیں، اور جنہوں نے اسلام کا دعویٰ کیا اور اس کے بعد اپنا تن من دھن اسلام کے لیے لگا دیا، یہ وہ سچے ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے۔ تو یہ گویا کردار کی سچائی ہے۔ یہ اگر ہے تو اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، یہ اگر نہیں ہے تو اللہ بیزار ہے، اللہ ناراض ہے، اللہ کے جو ہے نا بیزاری کا باعث ہے۔ کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ تو اس پہلو کو ذہن میں رکھیے، ایک طرف یہ احسان، دوسری طرف سچائی کے ساتھ اس کا تعلق، اور سچائی صرف قول کی سچائی نہیں بلکہ پورے کردار کی سچائی۔ اب آ جائیں اس سے آگے، قل اتعلمون اللہ بدینکم۔ اب واپس وہاں پہ چلتے ہیں نا جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ یہ بدو آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا، ان کو بتا دیجئے کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، ولکن قولوا اسلمنا۔ اب وہ ان کی جو وہ کیفیت تھی، وہ جو آ کے کہہ رہے تھے ہم ایمان لائے، یہ بات کیوں کہہ رہے تھے؟ اس لیے کہہ رہے تھے کہ کوئی اسپیشل رائٹس مانگ رہے تھے نا۔ اگر اس سورہ مبارکہ کے اس واقعے کو ذہن میں لائیں کہ کچھ لوگ آئے ہیں، وہ آ کے حضور کو بلا رہے ہیں کہ حضور نکلیے، آئیے، تشریف لائیے، ہم اتنی دور سے آئے ہیں، ہماری بات سنیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا خیال نہیں رکھ رہے، جو سورہ مبارکہ کے شروع میں مضمون آیا تھا، تو اس کے ساتھ اگر جوڑیں تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چونکہ ایمان لائے ہیں، ہمارا آپ کے اوپر ایک حق قائم ہو گیا ہے، اب ہم آپ کو سونے دیں یا نہ سونے دیں، ہم جب چاہیں ہم آ کے آپ کو طلب کریں، آپ کا فرض ہے کہ جب ہم پکار لگائیں، کیونکہ ہم ایمان لے آئے ہیں، لہذا جب ہم پکار لگائیں تو آپ دوڑے دوڑے چلے آئیں۔ ذہن میں تو اصل میں جو لاشعور میں جو چیز بیٹھی ہوئی ہے وہ یہ ہے نا کہ ہم آپ کو بلا رہے ہیں، آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ ذرا جلدی آ جایا کریں، جو ہی ہم بلائیں تو آپ کو فوراً حاضر ہونا چاہیے۔ اور اسی لیے وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ تو بتایا کہ پہلی بات یہ کہ یہ آ کے دعوے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلا مسئلہ تو یہ سمجھنے کی بات ہے، کیوں؟ محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہے۔ یہ ایمان لانا، اسلام قبول کرنا، یہ اللہ کے لیے ہے، ان کے لیے نہیں ہے۔ وہ تو پیغامبر ہیں، انہوں نے پیغام آپ تک پہنچا دیا۔ جو ایمان لائے گا اپنے فائدے کے لیے لائے گا۔ قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے یہ بصیرت آموز باتیں آ گئی ہیں، جو دیکھے گا اپنے فائدے کو دیکھے گا، اور جو اندر رہے گا اس کا نقصان وہ خود اٹھائے گا۔ یہ اس کا کسی اور کے ساتھ تو تعلق نہیں ہے، بلکہ یہاں تک بھی بات آ گئی، من جاہد فإنما یجاہد لنفسہ۔ جو جہاد کرے گا، کوئی نیک عمل کرے گا، جہاد کرے گا، قربانی دے گا، جان دے گا، اپنے فائدوں کو دے گا۔ کسی پر احسان نہیں، محمد الرسول اللہ پر کوئی احسان نہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو تم نے دل میں بات رکھی ہے کہ تم نے آ کے اعلان کرتے پھرو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ تم مسلمان ہو گئے ہو، تو یہ تم ایمان لائے ہو اللہ کی خاطر، تو اللہ کو تو اعلان کر کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اللہ کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کتنے نیک ہیں۔ تو کیا تم اللہ کو بتاؤ گے کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ اتعلمون اللہ بدینکم، اپنے دین کے بارے میں اللہ کو خبر دو گے؟ تو اسے تو معلوم ہے، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو تمہارے سینوں کے ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جن کا شعور تمہیں خود نہیں ہے۔ تم ایک نیکی کا عمل کر رہے ہو، سمجھتے یہ ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، کیا معلوم اس کے پیچھے اصل جذبہ کون سا ہے؟ اللہ تو وہ بھی جانتا ہے۔ تو اتعلمون اللہ، کیا تم اللہ کو سکھاؤ گے بدینکم، اپنے دین کے بارے میں؟
واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تو جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، اس سے کوئی شے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے، یعنی چونکہ ہمارا علم بہت محدود ہے، ہمارا ویژن ہی بہت محدود ہے، ہمارے علم کا جو سورسز ہیں وہ یہی ہمارے حواس خمسہ ہیں، اور جو ہمارے حواس خمسہ ہیں ان میں سے کئی اوانوں کے بہتر ہیں ہم سے، یعنی ہماری جو بینائی ہے اس سے بعض اوانوں کی بینائی کئی تیز ہے، ہماری سنوائی سے ان کی سنوائی بہت تیز ہے، ہمارے سونگنے کی حس سے ان کے سونگنے کی حس تیز ہے۔ تو جب ہمارے ذرائع جن سے ہم علم حاصل کرتے ہیں وہی لمیٹڈ ہے، ہم جانتے ہیں کہ لمیٹڈ ہیں، تو ہمارا علم کیسے کامل ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے لامحدود ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے ہمارا علم تو بالکل ہی جو ہے وہ محدود ہوگا، اور اللہ کے علم کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ جیسے کہ بعض روایات میں آتا ہے نا کہ ساری مخلوق کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں یوں ہی ہے جیسے سمندر میں آپ نے سوئی ڈبو کے اور نکالیں جتنا پانی اس کے ساتھ لگے گا، اللہ کے علم کے مقابلے میں یہ علم مخلوق کا علم ہے۔ لیکن یہ کہ ہمارا علم بھی اب کہاں پہنچا ہوا ہے، لائٹ ایئرز ناپتے ہیں ہم۔ لیکن بات سمجھنے کے لیے سمجھ لیجئے، آج ایک کمپیوٹر کے اندر جو معلومات ہوتی ہے نا، ایک ہارڈ ڈرائیو میں جو معلومات ہیں، آج سے 100 سال کے پہلے آدمی کو یہ سمجھا سکیں ہم کہ اتنی معلومات کسی آدمی کے دماغ میں آ سکتی ہیں تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اب اتنے سے دماغ کے ساتھ ہم یہ کیسے سمجھیں کہ اللہ کا علم کتنا ہے؟ وہ تو ہمارے یعنی ہم تو کائنات کو جو کہ فاصلے ناپنے کے لیے لائٹ ایئر استعمال کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں لائٹ ایئر کا تصور ہم نہیں کر سکتے، ناپنے کا آلہ تو ہم نے وہ بنا لیا ہے، لیکن کوئی لائٹ ایئر کتنا وہ فاصلہ ہوتا کتنا ہے، یہ کوئی ذرا اپنے ذہن میں سوچ کے دکھائے نا مجھے۔ تو اللہ کے علم کو ہم کتنا سمجھ سکتے ہیں؟ لہذا اس چیز کو سمجھانے کے لیے ایک اسلوب یہ اختیار کیا، یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کہیں یہ کہا عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب کا بھی عالم ہے اور شہادت کا بھی عالم ہے۔ اچھا یہ کیا چیز ہوئی؟ یہ آسمان اور زمین تو سارا شہادت ہے نا، یعنی وہ شہادت کیا ہے؟ جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، جو ہماری رسائی میں ہے، جو ہم سے پردے میں نہیں ہے، وہ شہادت ہے۔ تو اس کو تو جانتا ہی ہے، جو کچھ ہم سے پردے میں، جس کو ہم نہیں جانتے، جس کو ہم جان سکتے ہی نہیں، وہ غیب ہے، تو وہ تو غیب کو بھی جانتے ہیں۔ اچھا غیب شہادت سے کئی ہزار گنا بڑا ہے، کھربوں گنا بڑا ہے، تو وہ عالم الغیب والشہادہ، چھپے اور ظاہر سب کا جو عالم ہے، جاننے والا ہے۔ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کو جاننے والا ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا، وہ جانتا ہے جو زمین میں گھستا ہے اور جو زمین سے نکلتا ہے اور جو آسمان پر چڑھتا ہے اور جو آسمان سے اترتا ہے، یعنی وہ سب اس کے علم ہے۔ یہ بھی ایک اسلوب ہے، اس میں بھی کہا وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اسی کے پاس سارے غیب کے خزانے ہیں، انہیں کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ تری میں ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی پتا نہیں گرتا مگر اس کے علم میں ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور کوئی دانہ زمین کے اندر نہیں جاتا مگر سب اس کے علم میں ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک کوئی تر نہیں ہے، سب اللہ کے ریکارڈ میں موجود ہے۔ یہ اصل میں وہ ایک ہی بات ہے جسے سمجھانے کے لیے مختلف اسالیب اختیار کیے۔ کیوں کیے؟ کہ ہمیں اپنی وہ جو بھی چھوٹی سی عقل ہے اس کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ اللہ تعالیٰ عالم کل ہے، اور یہ صرف عالم کل اس معنی میں نہیں کہ وہ یہ صرف کل کو ہی جانتا ہے، بڑی بڑی باتیں جانتا ہے، کہ وہ باریک سے باریک بات بھی جانتا ہے اور بڑی سے بڑی بات بھی جانتی ہے، کوئی شے اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ موٹی بات اتنی سمجھ میں آ جائے تو یعلم ما، تو اب جب وہ اتنا جانتا ہے تو کیا تمہارا کلمہ پڑھنا نہیں جانتا؟ تو اس کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟
اب یہاں پہ بس ایک ضمنی سی بات ہے، وہ دل میں آ گئی ہے تو آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں کہ دیکھیں میں ایک مسئلے سے گزر رہا ہوں، میرے مسئلے کو اللہ جانتا ہے نا، جانتا ہے. اچھا اس کو میں کتنا اچھا ڈسکرائب کر لوں گا، کتنے اچھے طریقے سے اسے اپنے الفاظ میں بیان کر لوں گا، پھر بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو میرے دل کے جذبات ہیں اس مسئلے پر وہ میں پوری طرح ایکسپریس نہ کر سکوں، تو میں کسی اور کے سامنے وہ مسئلہ رکھوں گا، لاکھ کوشش کر کے بھی اپنے جذبات کی ترجمانی نہیں کر سکوں گا. لیکن جب میں وہ اللہ کے سامنے رکھوں گا تو اللہ کو تو میرے الفاظ کی ضرورت نہیں ہے نا، وہ تو میری کیفیت سے واقف ہے. تو میرے الفاظ ٹوٹے پھوٹے ہی کیوں نہ ہوں، اللہ تو جانتا ہے نا کہ میرے دل کی کیفیت کیا ہے. وہ ماں نہیں جان سکتی جو اللہ جان لے گا. اب اگر یہ بات ہم سمجھ لیں، مان لیں، تو پھر اللہ سے جب ہم مانگیں گے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ کوئی گھنٹے کی دعا کرنے کی ضرورت ہے؟ کوئی اس کی میں لچھے دار جو ہے نا گنڈے دار قسم کے الفاظ لے کے آنے کی، کوئی موٹے موٹے جناب وہ لکھنؤ والوں کے وہ کوئی لانے کی ضرورت ہے؟ کوئی پھول کی پتیوں سے جو ہے نا وہ ہیرے کے جگر کاٹنے کی ضرورت پڑے گی اس میں؟ یا رگے گل سے بلبل کے پر باندھنے کی ضرورت پیش آئے گی؟ کوئی ضرورت نہیں ہے. کوئی لاؤڈ سپیکر لگانے کی ضرورت ہے کہ جتنا اوپر تک چلا جائے تاکہ اس کے بعد فرشتے سہولت کے ساتھ جتنا بھی چلیں، فاصلہ ہم اپنے زور سے طے کر لیں تو باقی اس کے بعد فرشتے لے جائیں گے؟ ان میں سے کسی چیز کی ضرورت. اسی لیے قرآن کہتا ہے جب اللہ کو سے پکارو تضرعا و خفیہ، تضرعا گڑ گڑاتے ہوئے. ظاہر ہے آپ ضرورت مند ہو، آپ کا دل دکھی ہے تو اس دکھ کا احساس تو ہو نا. تضرعا گڑ گڑاتے ہوئے، و خفیہ چپکے سے. اللہ سے مانگنے کا جو ادب ہے نا وہ یہ ہے، یہ نہیں کہ دنیا جہاں کا سب سے جو ہے نا تیز آواز کا لاؤڈ سپیکر لے آؤ اور محلے والوں کو بھی نہ سونے دو. کیا کر رہے ہیں جی؟ دعا کر رہے ہیں. یہ کون سی نسل ہے دعا کی؟ کوئی نہیں ہے. اس چیز کو سمجھیں کہ اللہ جب جانتا ہے اور وہ آپ کے دل کو بھی جانتا ہے اور آپ کے تمام حالات کو بھی جانتا ہے تو پھر اس کا ادب یہ ہے. اور اصل میں اس میں ایک پہلو اور بھی ہے کہ انسان کی جو بھی خودداری ہے، جب اللہ سے مانگ رہے ہو دل ٹوٹا ہوا ہے، کسی اور کو کیوں پتا تھا چلے دل ٹوٹا ہوا ہے؟ وہ جو دلوں کا مالک ہے اسی کو پتا ہے بس دل ٹوٹا ہوا ہے. تو پھر گڑ گڑانا بھی ہے تو اس کے آگے نہ، اوروں کے آگے کیوں؟ تو خیر یہ ایک ذیلی بات تھی. تو یہ تسلی ہو، یہ ایمان ہو، یہ یقین ہو اللہ جانتا ہے، تو پھر یہ والی دعا جو ہے نا آپ کے پاس الفاظ نہیں بھی ہیں تب بھی کیا فرق پڑا؟ آپ حاضر ہو گئے اپنے دل کی کیفیت لے کے اپنے رب کے سامنے. وہ جانتا ہے کیا آپ پر بیت رہی ہے. تو یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض واللہ بکل شیء علیم. اللہ تعالیٰ ہر شے کا جاننے والا، کوئی شے اس سے پوشیدہ نہیں ہے، پنہا نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے، مخفی نہیں ہے، اور وہ سب سے واقف ہے. لہذا یہ نہ ایمان کی اور اسلام کی جو ہے ڈھنڈورے پیٹنے کی ضرورت ہے، نہ جو آپ نے کوئی نیکیاں کمائی ہیں تو ان کو جو ہے نا وہ ان کے لیے کوئی لمبی تقریریں کرنے کی ضرورت ہے کہ میں نے اتنے کافر قتل کیے، اتنے مورچے فتح کیے، اتنی چوٹیوں پر جھنڈے لہرائے. وہ سب جانتا ہے بھائی آپ نے کتنی محنت کی اور آپ کے ایمان کو بھی جانتا ہے. یمنون علیک ان اسلموا، اے نبی یہ آپ پر آ کے احسان دھرتے ہیں کہ یہ اسلام لے آئے. اب یہ ہے وہ بات اصل میں اس ساری وہ جو تھا نا اس کے پیچھے سوچ وہ یہ تھی کہ ہم نے چونکہ ایمان لایا. اچھا یہ آج کل جو ہے نا وہ پھر چیز پیدا ہو جاتی ہے نا کہ ہم کسی پارٹی میں شامل ہوئے، وہ ہوتا ہے نا فلانے چودھری صاحب اپنے تمام دوست احباب کے ساتھ اور ساتھیوں کے سمیت فلانی جماعت میں جو ہے وہ انہوں نے شمولیت کا اعلان کر دیا. اب یہ سیاسی پارٹیوں کا تو یہی طریقہ ہوتا ہے، خاص طور پہ الیکشن کے دنوں میں آپ یہ چیزیں سنتے رہتے ہیں، اخبار میں آتا ہے، خبر لگتی ہے. تو اب وہ شامل ہوئے تو ظاہر ہے انہوں نے گویا اس پارٹی کے اوپر احسان کیا. کل اس بنیاد پر وہ کھڑے ہو کے کہیں گے جی آپ ہماری گلی پکی کریں، یہ کام کریں، وہ کام کریں، آخر ہم نے ووٹ کو عزت دو، ہم نے آپ کے لیے یہ کیا تو آپ ہمارے لیے یہ کریں. یہ وہ سوچ ہے کہ جب آپ ایک دینی جماعت میں بھی جڑتے ہیں تو ساتھ لے کے آتے ہیں.
اچھا آج کل کی دینی جماعتیں بھی اس سوچ کو جو ہے وہ تھوڑی پروموشن دیتی ہیں کہ ٹھیک ہے کہ بھئی آپ آئے ہیں تو پھر ہمارا بھی فرض ہے کہ آپ کی جو ہے مٹھی چاپی کریں، آپ کے کام آئیں، آپ کے ساتھ تھانے چلیں، آپ حق پر ہو یا نہیں ہو خیر ہے، کیونکہ آپ ہمارے ساتھ ہو تو پھر آپ کی یہ مدد کرنا تو ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے۔ تو یہ اب اس سوچ کے ساتھ بھی لوگ جڑتے ہیں اور وہ پھر یہ توقع رکھتے ہیں کہ بھئی یہ ہم پارٹی کے کام آ رہے ہیں تو پارٹی بھی ہمارے کام آئے۔ تو اب یہاں پہ تو بات اس سے بالکل مختلف ہے۔ آپ اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہو نا، تو یہ کسی اور پہ احسان دھرنے کا کیا مطلب ہے؟ اور اللہ پر آپ احسان دھر نہیں سکتے۔ لہذا یہ پہلی بات تو یہ کہ کسی بندے کے دل میں اس طرح کا خیال آنا کہ میں نے یہ دین کا کام کر کے کسی دوسرے کے اوپر احسان کیا ہے، یہ در حقیقت اپنے اس عمل کو ضائع کر دینے والی بات ہے۔ اچھا یہ خیال اللہ کے بارے میں آنا کہ میں نے اللہ پر احسان کیا، یہ تو پرلے درجے کی گمراہی کی بات ہے۔ دوسری طرف یہ کہ قرآن مجید میں اس طرح کا بھی اسلوب ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ گویا ان کے جو بھی عمل ہے اس کی قدردانی کی بات کرتا ہے۔ ان اللہ شاکر علیم، اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے۔ تو اب قدردانی کی توقع رکھنا کہ اللہ میرے اس عمل کی قدر کرے، تو اس کی تو گنجائش نکل آئی جب اللہ نے کہا کہ میں بڑا قدردان ہوں۔ تو اب اس کو سمجھ لیجئے کہ بندے کو اس کی توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ اللہ میرا احسان مانے، اللہ تعالیٰ میرے اس عمل کی قدر کرے۔ بندے کو تو بس یہ جو ہے نا وہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ میرے اس عمل کو شرف قبولیت عطا فرما لے، قبول کر لے۔ میں نے اس کی ایک خدمت کی ہے، حقیر ہے خدمت، اس کے رتبے کے اعتبار سے میری خدمت کی کیا اہمیت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ کسی قدر کے قابل کام نہیں ہے۔ لیکن یہ اللہ ہے، رب ہے، وہ کہتے ہیں تم نے تو بہت کام کیا، تو واہ کیا اعلیٰ بات ہے جو تم کر کے آئے ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے حوصلہ افزائی ہے۔ نہیں تو یعنی صحیح طرز عمل یہ دونوں کے لیے ایک رویہ نہیں ہے۔ جس بندے نے کام کیا وہ یہ سمجھے میں نے کچھ بھی نہیں کیا، اور جو بھی مجھے اس کے بدلے میں ملا یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کی عنایت ہے، اللہ کی شفقت ہے۔ میرے عمل میں تو کیا جان تھی کہ مجھے یہ ملتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے حوصلہ بڑھانے کے لیے، اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے، اس کی ہمت بڑھانے کے لیے اللہ کہے جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کا، نزلا بما کانوا یعملون، یہ ابتدائی مہمان نوازی ہے جو انہوں نے عمل کیا ہے۔ تو اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ اللہ اگر یہ کہتا ہے کہ یہ میں تمہارے عمل کا بدلہ دے رہا ہوں، تو یہ اصل میں اس لیے کہہ رہا ہے کہ وہ ہمت بڑھا رہا ہے، وہ حوصلہ افزائی کر رہا ہے، وہ تعریف کر رہا ہے، وہ بندے کا جو ہے نا وہ لوگوں باقیوں کے سامنے رتبہ بلند کر رہا ہے۔ لیکن بندہ یہ توقع رکھے کہ یہ میرا حق ہے جو مجھے مل رہا ہے کیونکہ میں نے بڑے تیر مارے ہیں، یہ گمراہی کی علامت ہے، یہ ہدایت کی بات نہیں، یہ گمراہی کی بات ہے۔ تو یمنون علیک ان اسلموا، یہ آ کے احسان دھرتے ہیں نبی آپ پر کہ یہ اسلام لے آئے ہیں۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، نبی ان کو صاف صاف کہہ دے مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان مت دھرو، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ تعالیٰ تم پر احسان دھرتا ہے۔ اب یہ دیکھیے اللہ کیوں احسان دیتا ہے، ان ہداکم للایمان، کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دے دی ہے۔ اب یہ ایک اور بہت اہم مضمون ہے، دیکھیں قرآن مجید میں یہ چیز بہت ساری جگہوں پہ آئی ہے کہ جس میں یہ بات کہی گئی کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتا تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ اب یہ بڑا ایک اہم نکتہ ہے، چھوٹا سا، اس کو سمجھ لیجئے۔ اور خاص طور پہ ویسے تو قرآن مجید میں بہت سی جگہیں ہیں، لیکن یہ کہ مجھے یہ زیادہ جو ہے نا تفصیل سے نظر آیا ہے سورہ انعام میں، اس میں یہ جا بجا یہ بات بار بار آئی ہے۔ اس میں ایک مثال ہے جو بڑی پیاری دی گئی ہے، یعنی اسی بحث کے تناظر میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کی، فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، نہیں ہے کوئی جاندار زمین پر چلنے والا اور نہ کوئی پرندہ آسمان پہ اڑنے والا، مگر جیسے تم ایک امت ہو، 7 ارب انسان ہو تم،
تو کتنی اللہ کی مخلوقات ہیں جو 7 ارب سے بھی زیادہ ہیں. چونٹیاں کتنی ہیں, پرندے کتنے ہیں. الا امم, وہ بھی امتیں ہیں, امثالکم, تمہاری طرح, ان کی بھی گنتی ہے, بے شمار ہیں. ما فرطنا فی الکتاب من شیء, سب کا ریکارڈ کتاب میں موجود ہے. یہ نہیں کہ وہ ہمارے اس سے باہر ہیں, سب کا ریکارڈ کتاب میں موجود ہے, سب ہمارے رجسٹرڈ میں, سب کی رجسٹریشن ہوئی ہے, سب کا بایو میٹرک ہوا ہے, کوئی بھی ہمارے نظام سے باہر نہیں ہے. اب اس بات کا اس بات سے کیا تعلق ہے؟ اس ساری مخلوق میں دیکھو کوئی ہمارے حکم کی خلاف ورزی کر سکتا ہے؟ کسی کے بس میں نہیں ہے کہ ہمارے حکم کی خلاف ورزی کرے. انسان کے بارے میں ہمارا منصوبہ, ہماری سکیم, ہمارا پلان کچھ اور ہے, وہ نہیں ہے جو ان کے بارے میں ہے. اور انسان کے بارے میں کیا ہے؟ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ, اس کو ہم نے آزمانا ہے, اس کا امتحان لینا ہے. فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا, اس کو ہم نے سماعت بھی دی ہے, بصارت بھی دی ہے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ, اس کو ہم نے 2 رستے کی ہدایت دے دی ہے. اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا, اب اس کی مرضی ہے کہ شکر گزار بنے یا ناشکرہ بنے. اب مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بلبل کو جو گنگنانے کا طریقہ بتایا نا, اس سے وہ نہ دائیں ہوتی ہے نہ بائیں ہوتی ہے, وہی اس کے لائن ہے. اگر اللہ چاہتا تو سارے انسان بھی ایک ہی کلام پڑھتے رہتے نا. اس نے انسان کے اوپر یہ جبر نہیں کیا. باقی ساری مخلوق کو دیکھ لو, اللہ کے بتائے ہوئے رستے یا طے کیے ہوئے رستے سے دائیں اور بائیں نہیں ہو سکتی. یہ صرف انسان کو اللہ نے اختیار دیا, چاہے تو شکر گزار بنے, چاہے تو ناشکرہ بنے. قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ, بتا دیجئے یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے, جو چاہے تو ایمان لائے, جو چاہے تو کفر کرے. یہ بات وہاں بھی مسلمانوں, چونکہ وہاں پہ ان کا مطالبہ یہ تھا کافروں کا کہ آپ ہمیں نشانی دکھائیں, معجزہ دکھائیں تاکہ ہم ایمان لے آئیں. معجزہ دیکھتے ہی ایمان لائیں گے. اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے کہ نہیں, اگر ایمان ان کو لانے ہی پر آمادہ کرنا ہوتا زبردستی تو کون سا مشکل تھا. جو ساری مخلوق تو وہی کام کر رہی ہے جو میں اسے کہہ رہا ہوں, انسان کے لیے میرا منصوبہ کوئی اور ہے. چنانچہ وہاں پہ یہ بات بھی کہی, بار بار کہا, اے نبی ہم نے آپ کو ان کے اوپر دروغہ بنا کے نہیں بھیجا. وما انت علیہم بحفیظ, حضور سے کہلایا وما انا علیکم بحفیظ, میں تمہارے اوپر نگران نہیں ہوں, حفاظت کرنے والا نہیں ہوں. میرا کام تمہیں سمجھا دینا ہے, بات کھول کھول کے پیش کر دینا ہے. اچھا پھر اس میں ایک اور بڑا مسئلہ تھا. مسئلہ یہ تھا, وہاں ابو بکر ہیں اور حضرت عثمان ہیں, چلیں یہ تو نیک لوگ ہو گئے, ان کے مقابلے میں کون ہے؟ ابو جہل ہے, جو ایمان لاتے ہیں ان کو مارتے ہیں. ولید بن مغیرہ ہے, بڑی بڑی سازشیں کرتا ہے, بڑے طریقے سلیقے سے بیانیے گھڑ کے بنا کے لوگوں کو ورگلاتے ہیں اور دوسری طرف لے کے جاتے ہیں. ان کے بارے میں بتایا, دیکھو یہ بھی اللہ نے چھوڑے ہوئے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ, اللہ نے خود شیطانوں کو انسانوں اور جنوں میں سے نبیوں کا مخالف بنا کے کھڑا کیا ہے. وہ چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں. یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ, تیرا رب چاہتا تو نہ کرتے. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ, تو چھوڑ دو ان کو اور جو کچھ انہوں نے افترا کیا اس کو بھی. تو اللہ کرنے دے رہا ہے تو یہ کر رہے ہیں. اسی میں آتا ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا, اسی طرح ہر بستی میں ہم نے بڑے بڑے مجرم بنا کر چھوڑے ہوئے ہیں تاکہ وہ ان بستیوں کے اندر بڑے بڑے منصوبے بنائیں, اسلام کو ناکام کرنے کے, مسلمانوں کو ہرانے کے, اللہ رسول کے منصوبے کے آگے آ کے کھڑے ہونے کے, مکر کریں, پلاننگیں کریں, بیانیے گھڑیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ, وہ نہیں مکر کر رہے مگر اپنی اوپر پہ وبال بنا رہے ہیں, اور لیکن انہیں اس کا پتہ نہیں. یہ ساری بات کہہ کے پھر آخر میں کیا کہا, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا, اگر اللہ چاہتا تو وہ یہ نہ کرتے. فَذَرْهُمْ, ان کو بھی چھوڑ دو, وَمَا يَمْكُرُونَ, اور جو مکر کر رہے ہیں اس کو بھی چھوڑ دو. سمجھ آئی بات کی
کہ یہ جو خیر اور شر کی لڑائی ہے، جو جھگڑا ہے، جو مقابلہ بازی ہے، یہ اللہ چاہتا ہے کہ ہو۔ آپ کیوں چاہتے ہو یہ ختم ہو جائے؟ آپ کیوں چاہتے ہو کوئی معجزہ دکھا کر اللہ تعالیٰ سب کو نیک بنا دے؟ نہیں، یہ آپ کے عقل و خرد کا امتحان لے رہا ہے اللہ، آپ کے جذبات کا امتحان ہے، آپ کی نفسیات، آپ کی شخصیت کا، آپ کی قوت برداشت کا، آپ کی فکر کا، آپ کی سوچ کا امتحان تو اسی طرح ہوگا۔ آپ زخرف القول غرور کی طرف جاتے ہو، یا یہ جو ہدایت آپ کے پاس بینہ کی صورت میں آئی ہے اس کے ساتھ چمٹ جاتے ہو۔ چنانچہ بڑی پیاری آیت ہے کہ یہ جو ہدایت اور گمراہی کا معاملہ ہے نا، یہ ہے کتنا سا، کل کتنا سا ہے۔ فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، جس کے بارے میں اللہ کرتا ہے ارادہ کہ اسے اللہ ہدایت دے دے، یشرح صدرہ للاسلام، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، وہ بات اسے اپنے دل کی بات معلوم ہوتی ہے۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جس کے بارے میں اللہ ارادہ کرے کہ اس کو گمراہ کرنا ہے، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَدُ فِي السَّمَاءِ، اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، اسے ایسا دین پر چلنا ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے آسمان کی چڑھائی چڑھ رہا ہو۔ ایک آدمی کا سینہ کھلا ہے، وہ بگٹوٹ جا رہا ہے، دوسرے کا سینہ بند ہے، وہ اس طرف جا نہیں سکتا ہے۔ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اس طرح اللہ تعالیٰ گندگی ڈال دیتا ہے۔ یہ کون سی گندگی ہے؟ دنیا کی محبت کی گندگی ہے، ان کے دلوں کے اوپر یہ مور ہے، وہ جو کہا ختم اللہ علی قلوب، یہ مور ہے کہ دل تنگ کر دیا، وہ اسلام کی طرف آنے کے لیے تیار ہے، گندے کاموں کی طرف تیار ہوگا، فضول کاموں کی طرف، جھوٹ کی طرف تیار ہوگا، سچائی کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ساری رات بیٹھ کے فضول حرکتیں، گانے بجانے، اس کے لیے جو انشراح صدر ہوگا، نیکی کے کام کی طرف دل مائل ہی نہیں ہوگا۔ یہ ہے جو وہ کانٹے کی بات ہے۔ تو اس میں اصل میں احسان پھر کس نے کیا؟ جس نے دل کھول دیا نا۔ یعنی ساری بات کا حاصل کیا ہے؟ ایک طرف اتنی مخالفتیں ہیں، اس کے باوجود جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کے لیے کھول دیا، تو اس پر اللہ نے احسان کیا نا۔ یہ بات ہے جو یہاں پہ کہی گئی ہے کہ نبی یہ آپ پر احسان گزرتے ہیں، آپ انہیں کہیں کہ مجھ پر احسان نہ کرو، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ اتنے مکر و فریب کرنے والے لوگ، اتنے چکر چلانے والے لوگ، اتنے جھوٹے بیانیاں بیان کرنے والے، ان سب سے بچا کے اللہ تمہیں یہاں لے آیا، اپنی کتاب کے ساتھ اس نے لا کے تمہارا سینہ کھول دیا، جوڑ دیا۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے جو تمہارے اوپر ہوا ہے۔ ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اللہ نے تمہیں ایمان کی طرف ہدایت دے دی۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور چیز بھی آ گئی ہے، اس کی طرف بھی اب تھوڑی بات ہم کر لیتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ دیکھیں ایمان کیسے حاصل ہوگا۔ یہاں پہلے ان کنتم صادقین کے لفظ پر غور کیجئے۔ اب سفر کہاں سے شروع کرنا ہے؟ کلمہ شہادت سے شروع ہوا تھا نا، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ اور وہاں پہ میں نے بات عرض کی تھی کہ یہ ان لوگوں کی بات نہیں ہے جو منافقین ہیں، یہ ان لوگوں کی بات ہے کہ جنہوں نے کلمہ تو پڑھا ہے، ان کے دل میں کوئی بے ایمانی نہیں ہے، مگر ان کے دل میں باقاعدہ ایمان داخل بھی نہیں ہوا ہے، ابھی نئے ہیں، نوارد ہیں۔ وہ اس لیے ایمان لے آئے کہ ان کے باقی رشتہ دار بھی لے آئے تھے تو یہ بھی لے آئے، تو ان کے دل میں کوئی منفی جذبات جیسے منافقین کے دلوں میں ہیں اس طرح کے تو نہیں ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال ابھی ایمان بھی مثبت طور پر دل میں داخل نہیں ہے۔ تو اب اس میں ان کنتم صادقین کا مطلب کیا ہے؟ اگر تم اسلام کا جو دعویٰ کر رہے ہو نا، اس میں جھوٹے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ صرف دکھاوے کے لیے کر رہے ہو تو پھر تو جھوٹے ہو، لیکن یہ کہ کم از کم اسلام لانے کے پیچھے کوئی نیگیٹو سوچ نہیں ہے تمہاری، کوئی دھوکہ دینا پیش نظر نہیں ہے، اور ایمان ابھی دل میں داخل نہیں ہوا۔ اگر یہ بات ہے ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو تمہیں اللہ نے بتا دیا ہے کہ ایمان تک کیسے پہنچو گے۔ کیا بتایا؟ پیچھے چلنا پڑے گا۔ ان تطیعوا اللہ ورسولہ لا یلدکم من اعمالکم شیئا، اگر تم اللہ اور رسول، اب تم نے یہ دعویٰ کر لیا نا کہ ہم مسلمان ہو گئے، اگر تم کلی اطاعت کرو گے اللہ اور اس کے رسول کی، ڈنڈیاں نہیں مارو گے، اس کو آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں کرو گے،
اللہ کے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ گے، تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے گویا تمہیں ایمان کی شاہراہ پہ چلا دیا ہے۔ صدقہ خیرات کرو گے اس کے نتیجے میں ایمان پیدا ہوگا، نماز پڑھو گے تو اس کے نتیجے میں ایمان پیدا ہوگا، روزہ رکھو گے تو اس کے نتیجے میں ایمان پیدا ہوگا۔ یہ ایمان کے رستے پر اللہ نے تمہیں چلا دیا ہے۔ تو اللہ نے تم پہ احسان کیا کہ اس نے تمہیں ایمان کے رستے پر گامزن کر دیا۔ اچھا، آگے وہ جہاد کا بھی ذکر آ گیا، تو جہاد کرو گے، ظاہر ہے میدان میں نکلیں، اب جو ہے نا وہ معلوم نہیں گردن کب اڑ جائے، تو اب تو ایمان کی محنت صحیح ہو رہی ہے نا، یہ والی ایمان کی محنت ہے جس کے نتیجے میں ایمان اندر جاتا ہے۔ تو اللہ نے تمہیں ایمان کی شاہراہ پر گامزن کر دیا اگر تم وہ دعوی ایمانی میں سچے ہو تو، ان کنتم صادقین، یعنی کم از کم وہ دھوکہ دینے کے لیے، جیسے کچھ یہودی ایمان لائے تھے نا کہ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، کہ اہل کتاب کے گروہ نے یہ بات کہی کہ ایمان لے آؤ اس چیز پر جو ایمان والوں پر نازل کی گئی، یعنی قرآن پر ایمان لے آؤ، وجہ النہار، دن چڑھے، وَاکْفُرُوا آخِرَہُ، شام کو کافر ہو جاؤ، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ بھی کچھ نہ کچھ ان میں سے دو چار دانے واپس آ جائیں۔ وہ جیسے سمندر کی لہر آتی ہے تو واپسی پہ ریت ساتھ لے کے جاتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ہم داخل ہو کے تو نکلیں تو کوئی دو چار دانے ان کے بھی لے کے واپس آ جائیں۔ تو اب یہ جو داخل ہوئے تھے، یہ ظاہر ہے یہ کفر کی حالت میں ہی داخل ہوئے، یہ تو دھوکہ دینا پیش نظر تھا۔ اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر یہ جس طرف تم آئے ہو اور تمہیں بتا دیا کہ اب کلی اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، تو یہ در حقیقت اللہ نے تمہیں سیدھی راہ پر گامزن کر، ایمان تک پہنچنے کے رستے پر چلا دیا ہے۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہے۔ دیکھیے پہلے آسمانوں اور زمین کا علم، اب وہ آسمانوں اور زمین کے علم کی ایک لیول وہ ہے جو مجھے اور آپ کو پتہ ہے، جو ہم ان آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں یا کانوں سے سن سکتے ہیں، ہمارے عقل میں آ سکتے ہیں، لیکن اسی آسمانوں اور زمین کے اندر کچھ وہ بھی چیزیں ہیں کہ جو ہیں لیکن ہماری گرفت میں نہیں آ سکتی۔ بارش برستی ہے، وہ بخارات چڑھتے بھی ہم ناپ بھی سکتے ہیں، پیشن گوئی بھی کر سکتے ہیں، اتنی بارش ہوگی اس کو بھی ناپ سکتے ہیں، یہ سارا کچھ ہم کر سکتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کتنے فرشتے جو ہے نا وہ اس نظام کو چلا رہے ہیں، یہ تو ہمیں نہیں نظر آئے گا، یہ ہم ناپ بھی نہیں سکتے، یہ ہم گن بھی نہیں سکتے۔ تو یہ ایک غیب کی بات ہے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے ابراہیم کو اپنے جو خفیہ حکومت ہے اس کے جو بھی نمونے ہیں وہ دکھائے، یا جیسے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی نمونے دیکھے تھے خضر کے ساتھ رہ کر، تو یہ وہ اللہ کی غیبی حکومت ہے یا اللہ کے غیبی کام ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے، تو اللہ تو وہ بھی جانتا ہے۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون، تو جو یہ جانتا ہے وہ تمہارے عمل کو بھی جانتا ہے، جتنی محنت کرو گے، جو عمل کرو، چونکہ یہ عمل تھا نا جس کی طرف تھا کہ اگر سچے ہو تو تمہیں رہنمائی دے دے گی یہ ایمان کی، تو وہ عمل اللہ سے مخفی نہیں ہے، اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے تم عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ لکھے ہی نہ، اور بعد میں کوئی تم کہو کہ جی اللہ میں نے تو اتنا پیسہ خرچ کیا تھا، آپ کے رجسٹر میں لکھا ہوا ہی نہیں ہے۔ نہیں، اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، تمہاری ساری محنت سے، تمہارے ساری قربانی سے، تمہارے سارے کاموں سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ تو یہ سورہ حجرات میں مسلمانوں کو جہاں پہ ایک ریاست کی سطح پر اعلیٰ ترین آئینی اور دستوری سطح پر ایک اسلامی ریاست کے لیے جو رہنمائی دی گئی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی جو بھی سیاسی و ملی زندگی ہے اس کے جو رہنما اصول دیے گئے، اور آخر میں اسلامی شہریت کی بنیاد قانونی ایمان، یعنی یہ کہ وہ جو شہادت ہے اسی کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا کہ کون مسلمان شہری ہے اور کون کافر شہری ہے، لیکن ساتھ یہ بھی واضح کر دیا کہ حقیقی ایمان جو ہے وہ آخرت کی بنیاد پر، تو آخرت کے جو فیصلے ہونے وہ اس کی بنیاد پر ہونے ہیں، اور اس کے جو تقاضے ہیں وہ اس سے بالکل مختلف ہیں جو اس قانونی ایمان کے ہیں۔ تو یہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہمارا یہ تکمیل ہو گئی ہے سورہ حجرات کی، تو آئندہ پھر ہم دیکھیں گے کہ اسی کو آگے لے کے چلنا ہے، بلکہ نہیں، وہ پھر منتخب نصاب ہی ہم لے کے چلیں گے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر۔